बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ही अदारा बचा था जो इंसाफ की तवक्को थी, यानी कि मेरी मुराद अदलिया से। लेकिन हुकूमत ने कब्ज़ा ग्रुप और एक्सटेंशन की पॉलिसी और 26वीं आईनी तरमीम के बाद बज़ाहिर अदलिया को मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, और कभी इम्कान है कि अब अदलिया को वैसे ही चलाने की कोशिश की जाएगी जैसे महकमा पुलिस और दीगर अदारों को जो इनकी गुलामाना सोच के ज़रिए चलाया जा रहा है। क्या इससे बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि हुकूमत ने जो चाहा पिछले 2.5 सालों में वो किया। अपनी मुखालफ वाहिद जमात जो सबसे मकबूल तरीन जमात थी, उसने इलेक्शन जीता तरीके इंसाफ से, उससे इलेक्शन चोरी कर लिया गया। 8 फरवरी का मैंडेट चोरी कर लिया गया। तमाम अदारों को इस तरह इस्तेमाल किया कि ज़ाती गुलामों को भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। सहाफ़त के दांत निकाल दी गई, उसकी आज़ादी नोच ली गई, और अब बाकायदा हुक्मनामा आता है फ़लाँ साफ़ी को प्रोग्राम में लेना है, फ़लाँ को नहीं लेना। आपने ये हेडलाइन लेनी है, ये हेडलाइन नहीं लेनी, इस गेस्ट को लेना है, इसको नहीं लेना। यहाँ तक कि सीनियर तरीन सहाफ़ी जिनकी 55 साल सहाफ़त की रही, मोहतरम काबिल एहतराम हारून रशीद साहब, 55 साल इनकी उम्रें नहीं हैं, जो नाबालिग बच्चे आए हैं सियासत में, इज़ लाइक के PM CM पंजाब। लेकिन इन्होंने हारून रशीद जैसे सीनियर सहाफ़ियों पर नेशनल मीडिया पर उनका दाखला बंद करवा दिया और दर्जनों सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की। बज़ाहिर हुकूमत ऐसे लगती है कि उसकी 10 साल की प्लानिंग हो गई है कि उसे कोई नहीं छेड़ सकता, बज़ाहिर मजबूत हो गई है हुकूमत, वो नैब और दीगर अदारे इंतकामी कार्रवाइयों। लेकिन अडयाला जेल में बंद एक शख्स बानी PTI इमरान खान है, उनकी जमात PTI खुल के, खुसूसन जो आर्मी चीफ की तैनाती के लिए 5 साल किया गया, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेरेंस की गई, यानी कि एक ऐसे जज को चीफ जस्टिस और आईनी अदालत का जज बना दिया गया, चीफ जस्टिस बना दिया गया, सरबराह बना दिया गया आईनी अदालत का, जिसको अपने ही कुलीग जज, इवन के अपने ही जो असल जज थे, चीफ जस्टिस थे ये अफरीदी, उन्होंने वोट नहीं दिया। नहायत क्रेडिबल मंसूर अली शाह ने नहीं दिया, जस्टिस मुनीब अख्तर ने सीनियर मोस्ट ने नहीं दिया, ये या और अमीनुद्दीन साहब को अपने ही वोट से वो बन गए और हुकूमती हमायत से। तो लिहाजा वो क्या आईनी अदालत के सरबराह रहने के अहल है? ये तो खुद अपने आप से वो सवाल करें आईनी के सामने। उन्होंने तो खुद फुल कोर्ट बेंच में ये कहा था कि ख़बरदार, इलेक्शन कमीशन को हदायत की थी जो आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने, कि आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली के हकामत दे रहा है उसे आईनी अदालत का सरबराह बनाना आइन से खलवाड़ है, खलवाड़, आइन से खलवाड़। लेकिन PTI थोड़ा सा दबे लफ्ज़ों कह रही थी, लेकिन बानी PTI ने खुलकर बयान दिया। इमरान खान ने, उनकी बहन अलीमा खान ने कहा, वाशगाफ लफ्ज़ों में आके अवाम को पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कब्ज़ा और एक्सटेंशन माफिया के ख़िलाफ़ कहा कि निकलना होगा। बानी PTI ने कहा कि 26वीं गैर आइनी तरीके से जो तरमीम बनवाई गई, उनके ख्वाजा सिराज अहमद को अगवा कर लिया गया। ये तरमीम अगवा बराए बयान है, अगवा बराए वोट है, अगवा बराए बहन बेटियों की इज्जत को ख़राब करके ये तरमीम कराई गई है। इमरान खान ने कहा है कि मैं इस कब्ज़ा माफिया जो असम्बली है, जो जैली मैंडेट की है, जिसे अवाम ने रिजेक्ट किया है, जो अवाम की हमायत से महरूम है, इसकी की हुई तरमीम को नहीं मानते। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने अवाम को पैगाम दे दिया है कि अब खुल कर बाहर निकलो अपनी आज़ादी के लिए। आज़ादी के लिए इमरान खान ने कहा है कि सरों पर कफन पहन कर निकलो, मुझे तो ये जेल में बाहर नहीं आने देंगे। हमारी इतला है कि इमरान खान को पैगाम दिया गया तो उन्होंने कहा मुझे ये सारी उम्र जेल से बाहर नहीं आने देंगे, मैं बाहर किसी भी सौदेबाजी से NRO से नहीं आऊँगा,
موجودہ حکومت نے انصاف کے نظام کو 26ویں ترمیم کے تحت دفن کیا جا رہا ہے۔ اگر پاکستانی عوام اپنی آنے والی نسلوں کی آزادی چاہتی ہے، اپنی خود مختاری چاہتی ہے، آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے مفاد میں کیے جائے، تو اب موجودہ حکومت جو پیپلز پارٹی، نون لیگ، MQM تقریباً 5 دہائیوں سے یعنی کہ 40-50 سال سے اس حکومت پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، باریاں لے رہے ہیں، ان کے خلاف نکلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ جو 3 بل منظور کرائے گئے ہیں، یہ تینوں بل غیر آئینی طریقے سے آئین سے متصادم ہیں، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ جو چیف جسٹس جو انہوں نے اپنی مرضی کا لگایا، منصور علی شاہ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی، جسٹس منیب اختر کے لیے کی جو سیکنڈ سینئر موسٹ تھے، یہ افریدی کو بنایا، اور وہ چپکے ان کی بعض صحافیوں کے مطابق جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، حسنات مذہب، متی اللہ جان اور دیگر صحافی جو بڑے ویل ریپیوٹیڈ ہیں، اور دیگر حسنات اور دیگر صحافی، انہوں نے کہا کہ فائز عیسیٰ کی باقیات ثابت ہو رہے ہیں موجودہ۔ انہوں نے فائز عیسیٰ نے جس طرح حکومت کی سہولت کاری کی، جس طرح آئین دشمنی کی، قانون کو کیا اور ایک پارٹی کو نشانہ بنایا، وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ انہوں نے اس پر تنقید کی کہ امین الدین کسی بھی صورت میں چیف جسٹس سے زیادہ خود مختار کیا جا رہے ہیں، پروسیجر اینڈ بل کے بھی وہ کمیٹی کے بھی رکن ہوں گے، اور جو سینئر موسٹ جج صاحبان جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا ان کا بھی ممبر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جسٹس امین الدین کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو نہ مانے ایسے شخص کو آئینی کمیٹی کا، آئینی بینچ کا سربراہ بنانا آئین سے مذاق ہے اور انصاف کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہے۔ اسی لیے ناظرین، عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان نے عوام کو پیغام دیا ہے کہ عمران خان کہنا کہ مجھے یہ ساری عمر جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں ان سے نہیں ڈروں گا۔ اگر آپ اپنی حقیقی آزادی چاہتے ہو، ملک میں جمہوریت چاہتے ہو، ملک میں عوام کی حکومت چاہتے ہو، تو نئے انقلاب کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ بڑے مقصد کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر میں پرسائز زندگی چھوڑ کر جیل کے ایک چھوٹے سے ڈیالہ جیل میں سیل میں پر اطمینان ہوں کہ میری عوام میں شعور آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت کے خلاف اب نہاد کرنا ہوگا، اور انہوں نے تحریک انصاف کو واضح احکامات کیے ہیں کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کو نہ صرف چیلنج کرے بلکہ اس کے خلاف وکلا برادری بھی سراپائے پہر باہر نکلے۔ وکلا برادری نے ناظرین منیر ملک صاحب کو اس کا سربراہ بنایا تھا۔ حامد خان نے بھی بہت زیادہ بیانات دیے، سپریم کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ علی احمد قردی نے بھی دیے، لیکن وہ بدقسمتی ہے کہ وکلا برادری باہر نہیں نکلی، اور حکومت نے وکلا برادری کو تقسیم کر دیا ہے۔ کسی کو کہتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں دینی ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں، اور وکلا برادری نے ہمیشہ آئین اور جمہوریت کے ساتھ رہے۔ پہلی دفعہ ہے کہ وکلا برادری کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ وکلا برادری سیدھا عدلیہ پر حملہ ہو رہا ہے، ہائی کورٹ پر حملہ ہو رہا ہے، سپریم کورٹ پر حملہ ہو رہا ہے، انصاف پر حملہ ہو رہا ہے۔ ایک منشی ٹائپ لوگ فیصلے کر رہے ہیں کون جج بنے گا سپریم کورٹ کا، کوئی ہائی کورٹ کا بنے گا۔ ایسی پارلیمنٹ کمیٹی بنا دی گئی ہے جو آئین کو توڑنے کی عادی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں بھی ترمیم کی گئی ہے۔ اب یہ بھی قانون بنا دیا گیا ہے کہ کسی بھی پاکستانی کو 90 دن کے لیے اغوا کیا جا سکتا ہے۔ آگے آئین شکنی کم کر رہے ہو، شہید اشرف شریف کو آپ نے 16 مقدمہ دے کر دیا۔ تحریک انصاف کے 90% قیادت نے آپ کے ظلم و ستم کو سینے پہ برداشت کیا۔ لوگ بہت تنقید کرتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کے ساتھ اگر کوئی کل بھی کھڑا تھا جس نے جوڈیشل کرنا، اس کا نام مراد سعید تھا، اب مراد سعید کے خلاف بھی کریں۔ اب عمران خان نے ساواز شگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اگر آپ میری طرف سے میری پارٹی کو حکم ہے کہ وہ فوری طور پر سڑکوں پر نکلے۔ اس حکومت نے اپنے چوری کے مینڈیٹ کو بچانے کے لیے، اپنے اربوں کے کرپشن بچانے کے لیے ملک کی اکانومی کو دیوالیہ کر دیا ہے، بینک کرپٹ ہو گیا ہے، ٹیکسٹائل مل ختم ہو گئی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگ اپنا بچا کچا پیسہ بیچ کر
بیرون ملک جا رہے ہیں۔ کیا عمران خان کے اس حکم کے بعد تحریک انصاف کو بڑی موومنٹ بنا پائے گی؟ یہ اب ڈپینڈ تحریک انصاف کی قیادت پر کرتا ہے۔ یقیناً ان پر جو جبر، فسادیت اور ظلم ہو رہا ہے یہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ جو بھی نکلتا ہے، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی اغوا کر لی جاتی ہے، کسی کے بچے کو گن پوائنٹ پہ رکھا جاتا ہے۔ ایم این اے اور سینیٹروں کو یوں اغوا کیا گیا ہے جیسے کہ کوئی بھیڑ بکریاں ہو۔ لیکن کمال ہے کہ تحریک انصاف پھر بھی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن نون لیگ نے تو اپنا سیاسی تدفین کر لی ہے۔ سیاسی تدفین، میں خدا نہ خواستہ ہر ایک کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب سیاست میں عوام میں ووٹ لینے کے لیے نہیں جا سکتے۔ سندھ اندرون سندھ پیپلز پارٹی جا سکتی ہے، نون لیگ وہ بھی ختم ہو گئی۔ اسی لیے انہوں نے عدالتوں پر حملہ کیا ہے کہ کیونکہ اگر منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب اس بینچ میں ہوتے، اس کمیٹی میں ہوتے، تو وہ فل کورٹ کو کیس ریفر کرتے 26ویں آئینی ترمیم کا، جس کے خلاف درخواستیں آ گئی ہیں۔ لہذا ان کو، منیب اختر کو نکال کر ایسے جسٹس کو بنا دیا گیا ہے جو ناانصافی کی طور پر پہچانے جائیں گے۔ بہر مختصر یہ ہے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو نے رنگ بازی کر دی ہے۔ رنگ بازی آج جان کے خبریں فیڈ کرائی ہیں کہ وہ حکومت سے ناراض ہیں۔ دراصل پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے اہم رہنما نے کہا ہے بلاول بھٹو پارٹی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ وہ پارٹی چھوڑیں گے، حکومت چھوڑیں گے تو عمران خان اقتدار میں آ جائیں گے۔ لہذا ہم نے چند شرائط بنانی ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ بلاول بھٹو 3-4 دن بعد وزیر اعظم کو مل کے پھر ان کی بھرپور حمایت کا اعلان کریں گے۔ ناظرین، عمران اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ اگر اس آئینی ترمیم کو مان لیا تو ہم غلام در غلام ہی رہیں گے، ہماری آنے والی بھی نسلیں غلام رہے گی۔ لہذا ہم ایسی حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ اس حکومت سے نجات دلانے کے لیے، کیونکہ یہ تینوں بل جو منظور کروائے گئے ہیں آئین سے متضادم ہے، ایکسٹینشن مافیا کو ہم نہیں مانتے۔ اس بات پر ناظرین، اب عمران خان کی اس ہدایت پر پی ٹی آئی نے پورے پاکستان کے ایم این اے، سینیٹرز، ایم پی اور ٹکٹ ہولڈر اور ضلعی عہدیداروں کو کہا ہے کہ گرتی ہوئی حکومت کو ایک دھکا اور دینے کے لیے حکمتی عملی بنائیں، جس کے لیے صوابی میں 9 تاریخ کو ہونے والا پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ یا احتجاجی کال اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس پہ روڈ میپ دیا جائے گا کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے پورے ملک میں احتجاج کا دائرہ کار کس طرح پھیلایا جائے گا۔ دوسری طرف وکلا کو بھی اس وقت آگے آنا ہوگا، جس طرح خود سابق صدر سپریم کورٹ بار حامد خان، اعتزاز احسن، علی احمد کرد، منیر ملک نے کہا تھا کہ ہم منصور علی شاہ کو چیف جسٹس کے علاوہ کسی کو نہیں بننے دیں گے، لیکن وہ بن گئے کیونکہ یہ خالی بیانات دے رہے ہیں، موومنٹ نہیں چلا رہے۔ اب امین الدین خان کو بھی آئینی عدالت کا سربراہ بنا لیا۔ اب وکلا برادری پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے جو پرویز مشرف کے خلاف کردار ادا کیا تھا وہ کرتے ہیں، یا موجودہ حکومت کی غیر آئینی ترمیم کو خاموش رہ کے مضبوط کرتے ہیں۔ اس سے ملک میں انصاف کی امید بھی ختم ہوگی۔ لیکن بانی پی ٹی آئی نے باشگاف کہا ہے کہ وہ آخری سانس تک جدوجہد کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ کوئی ڈیل نہیں، صرف اور صرف مینڈیٹ واپس کیا جائے، ٹورو ڈاکوؤں کو، ملک کے لوٹنے والوں کو احتساب کیا جائے، اور وہ اس جعلی 26ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے تمام تر اقدامات کریں گے، جدوجہد کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے، چاہے اس کے نتیجے کچھ بھی ہوں۔ ناظرین، جس وجہ سے حکمران پریشان ہے کہ کہیں عمران خان نے ایسے میں عوام کو نکال دیا اور وکلا اور صحافی ان کے ساتھ آزادی کے لیے، صحافی اپنی آزادی کے لیے باہر نکل آئے، وکلا عدلیہ کی سلامتی کے لیے نکل آئے، 25 کروڑ عوام اپنی آنے والی نسلوں کو غلامی سے بچانے کے لیے نکل آئے، تو اس حکومت کا دھڑم تختہ جلد ممکن ہوگا۔ اگر دیر کی تو کئی دفعہ دیر بہت دیر ہو جاتی ہے۔ وہ صورتحال ہے جس سے پاکستان کی عوام دو چار ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔